बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है हाउ टू यूज़ करेक्ट पोटेंसी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन पर्पस की नीयत से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट की कि आप एक वीडियो पोटेंसी पे बनाएं। शुरू में जब हम भी इनिशियली पढ़ रहे थे तो हमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी और हम अपने सीनियर डॉक्टर्स से जब पूछते थे कि हमें कौन सी पोटेंसी में किस पेशेंट को मेडिसिन देनी चाहिए तो उनके पास कोई सही जवाब नहीं होता था, क्योंकि हर कोई अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से चल रहा होता था, हर कोई अपने हिसाब से मरीज़ को ट्रीट कर रहा होता था, तो वो एक्यूरेट पोटेंसी ना बता सकते थे, ना उनको बताने की ज़रूरत पेश आती थी। तो इस तरह कई स्टूडेंट्स बेचारे डिसहार्ड हो जाते थे और अब भी कई डॉक्टर्स मुझे उन्होंने मैसेज में ये कहा कि आप पोटेंसी पे कोई एक ऐसी वीडियो बनाएं जो थोड़ी सी ऑथेंटिक हो। देखिए जी, पोटेंसी शुरू में आप हमारे कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने जो पढ़ी होती हैं उसको अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। सबसे पहले जो पोटेंसी आती है जो कि हम आम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं 30C, ठीक है जी। और उसके बाद आती है 200C, फिर उसके बाद 1M, फिर आती है 10M, फिर आगे जाते जाते बढ़ती जाती है। लेकिन आपने एक रेगुलर प्रैक्टिस में कौन सी पोटेंसी को यूज़ करना है वो हमारे अक्सर और बेशतर डॉक्टर्स इससे उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अगर नॉलेज है भी तो वो उसको अप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि जो लॉ के मुताबिक होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट किया जाता है वो एक्यूरेट होता है और उसके पीछे लॉ काम कर रहा होता है, एक सिस्टम काम कर रहा होता है और वो पेशेंट को रिलीफ दे रहा होता है। देखिए जी, अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा, आम इंसानों से भी सुना होगा, आम डॉक्टर्स भी ये कहते हैं होम्योपैथिक के कि होम्योपैथिक दवाई अगर फ़ायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एक एनर्जी है। अगर आप उसको गलत मेडिसिन देंगे किसी भी पेशेंट को तो वो उसको एग्रीवेट करेगी, ठीक है ना, उसको नुकसान देगी और उस नुकसान का पैमाना आप नहीं देख सकेंगे, वो पेशेंट भी बेचारा नहीं देख सकेगा और वो 6-6 महीने तक उसकी एग्रीवेशंस चलती हैं, ठीक है, अक्सर प्रूव हो जाती हैं। तो लिहाजा पहले तो आप मैं बेसिक से आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को। देखिए जी, 30C उसकी आप 30C की एक डोज किसी पेशेंट को देते हैं और आप देखते हैं कि पहली डोज जब आप देंगे तो वो 30C तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उसका असर बॉडी में रहता है। मतलब वो आपकी वाइटल फोर्स को जो मैसेज कर रही होती है या आपकी वाइटल फोर्स को जो एनर्जी दे रही होती है वो 2 से 3 घंटे की दे रही होती है। पहले तो आपने ये नोट करना है कि आप किसी को भी 30 देंगे, होम्योपैथिक की मेडिसिन 30C देंगे, एक डोज दें, एक कतरा दें, 2 कतरे दें, 5 कतरे दें, एक डोज देंगे तो वो 30C 3 घंटे तक जिस्म में काम करेगी। तो लिहाजा पहले तो डॉक्टर को ये देखना है कि मैं कौन सी पोटेंसी दे रहा हूं और ये पोटेंसी कितनी देर तक पेशेंट के जिस्म में काम कर रही है। तो 30C 3 घंटे तक काम करती है और आपने अगर उसको रिपीट करना है तो आप उसको 3 घंटे के बाद रिपीट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने नोट करना है। हमारे अक्सर पेशेंट्स डॉक्टर्स जो होते हैं वो सुबह दोपहर शाम दे रहे होते हैं, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है ना। आपने 3 घंटे बाद पेशेंट की उस मेडिसिन जो एक्यूरेट मेडिसिन होती है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? अगर उसकी बॉडी में उसने असर
کرنا کم کر دے گی تو پھر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 3 گھنٹے بعد۔ اسی طرح آپ کی جو 200C ہے، 200C ایک پوٹینسی ہے جو کہ ڈاکٹرز کو پتہ ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبح بھی دے رہے ہوتے ہیں، شام بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس کی جو ڈیوریشن ہوتا ہے باڈی میں کام کرنے کا، وہ 22-23 گھنٹے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 22-23 گھنٹے کے بعد وہ جو آپ نے ایک ڈوز دی ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور اگر ضرورت پیش آتی ہے تو آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 22 سے 23 گھنٹے کے بعد کرنا ہے۔ ایسی نہیں کہ آپ نے صبح دوپہر شام دینی شروع کر دینی ہے، یا صبح دے دی اور شام کو پھر دے دی، وہ ایگریویٹ کر جائے گی، کیونکہ اس کی باڈی کو اتنی میڈیسن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جتنی آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارے اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہائی پوٹینسیز پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عبور حاصل ہوگا، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اکثر و بیشتر کئی ڈاکٹرز اس کے ٹائمنگ سے پہلے اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، ان میں صبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ڈاکٹر وہ ہیں جو بالکل سمجھتے ہیں، ایکوریٹ پیمانے کے مطابق وہ میڈیسنز کو ریپیٹ کرتے ہیں، پلاسبو ساتھ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں رزلٹ نہیں آتا تو اسی میڈیسن کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو جو کہ مریض کے لیے نقصان دہ۔ اب اسی طرح 1 ایم کی اگر آپ ایک ڈوز دیتے ہیں تو 1 ایم کی ایک ڈوز تقریباً آپ کا 1 مہینہ 28 دن تک کام کرتی ہے باڈی میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس سے پہلے ریپیٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ کے مریض کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایگریویشنز بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ میڈیسن اس کے اندر پروونگ بھی ہو سکتی ہے۔ پروونگ ایک ڈاکٹر سمجھ سکتے ہوں گے، لفظ ڈاکٹروں کا ہے کہ پروونگ کیا ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو 10 ایم کی ڈوز دیتے ہیں تو 3 مہینے تک، ٹھیک ہے، 3 مہینے تک آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اس کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو آپ اس کو چلنے دیں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کم ہو گیا ہے، آپ کو کوئی پیمانہ تو نہیں نظر آ رہا کہ یا کوئی ٹیسٹ آپ نے کرایا تو اس میں پتہ چل گیا کہ جی اس کا یہ رزلٹ، وہ مریض خود بتائے گا کہ جی میرے سمپٹمز دوبارہ بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے یا تو میڈیسن اس کی صحیح سلیکٹ نہیں کی۔ اگر آپ نے اس کی میڈیسن صحیح سلیکٹ کی ہے تو آپ نے اگر کسی کو 10 ایم تک جائیں گے بھی تو 10 ایم پر جانے کے بعد آپ نے 3 مہینے تک کوئی بھی میڈیسن کو ریپیٹ نہیں کرنا، اس میڈیسن کو بھی ریپیٹ نہیں کرنا اور دوسری کسی میڈیسن کو ہائی پوٹینسی میں ریپیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جن کو پوٹینسیز کے بارے میں نہیں معلومات، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنی پریکٹس میں سب سے زیادہ جو خیال رکھیں وہ ایکوریٹ میڈیسن پہ نکالنے کے اوپر کام کریں۔ ان کی اگر ایکوریٹ میڈیسن نکلے گی تو وہ 30 بھی اسی طرح کام کرے گی جو 1 ایم کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو 30 کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ریپیٹ کریں گے، سلو ریپیٹ کریں گے، آپ کو سلو رزلٹ آئے گا تو آپ سیف پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ کسی کو 1 ایم دے دیں گے اور آپ 2 مہینے تک ویٹ کریں گے، ہمارے پاکستان میں مریض ویٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہیں اور چلے جائے گا۔ آپ مریض کو رزلٹ چاہیے، اگر آپ مریض کو رزلٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ 30 میں یا 200 میں اس میں اپنی پریکٹس جاری رکھیں۔ آپ ایک تو 30 اور 200 جب اپلائی کریں گے، ایک تو آپ سیف رہیں گے۔ اگر اس کو کوئی ایگریویشن ہوگی کسی پیشنٹ کو تو وہ 3 گھنٹے تک ایگریویشن ہوگی اور اس کے بعد وہ نارمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اس کو اینٹی ڈوٹ دینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ اس کو بار بار ایک انسلیکٹڈ میڈیسن اس کو دے دیں گے تو یقین کریں گے وہ اس کے اندر پروو ہو جائے گی، وہ میڈیسن کی اپنی جو پروونگ ہے اس پیشنٹ میں آنی شروع ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کو پھر اس کو اینٹی ڈوٹ کے لیے اس کی جو میڈیسن آئے گی وہ اینٹی ڈوٹ اسی پوٹینسی میں دینی پڑے گی۔ تو بہت سارے ڈاکٹرز نے سوال کیا ہے کہ جی پوٹینسی ہم کون سی دیں؟ دیکھیں جی، ہمیں شروع سے ڈاکٹرز نے اس پہ لگایا ہوا پاکستان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لگایا ہوا، وہ ایک دوائی دیتے ہیں
ایک دوائی کے بارے میں آپ کو پڑھاتے ہیں اور آگے لکھ دیتے ہیں کہ جی اس کو اس میں دو، اس کو اس میں دو. وہ اپنی پریکٹس بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پریکٹس میں پیشنٹ کو جب میڈیسن دی تو ان کو فرق آیا، انہوں نے اپنے نوٹس نوٹ کر لیے ہوتے ہیں اور وہ آگے ڈاکٹرز کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے. آپ کی پریکٹس کو 20 سال گزرے ہوتے ہیں، 15 سال گزرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک جونیئر ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، اس نے 15-20 سال پریکٹس نہیں کی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو انیشیلی آپ 30 اور 200 سے سٹارٹ کریں، تاکہ وہ 200 اور 30 پہ جب اس کو عبور حاصل ہو جائے گا، پھر وہ کرونک ڈیزیزز کی طرف جائے گا، پھر اس کو ضرورت پڑے گی 1M کی اور آگے جا کے. میرے خیال سے ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، وہ ایک چونٹی کو توپ سے مارتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے چونٹی کو توپ سے مار دیا، اس کو بہت ہائی پوٹینسی دے دیتے ہیں. ہائی پوٹینسی آپ کو نہیں پتا بندے کی، جو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی وائٹل فورس کا لیول کیا ہے، تو اس کے لیول کو آہستہ آہستہ، میں مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں. ایک بندہ اگر سو رہا ہے، تھکا ہوا سو رہا ہے اور وہ بڑی ڈیپ سلیپ سو رہا ہے، تو آپ اگر ہلکا سا جا کے اس کو بولیں گے بھائی اٹھ جاؤ، وہ کہے گا اچھا اٹھتا ہوں. پھر آپ اس کو پھر کہو گے بھائی اٹھ جاؤ، کہتا اچھا اٹھتا ہوں. تیسری دفعہ جب کہیں گے تو وہ غصے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہمارے اندر جو ہماری وائٹل فورس ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو آپ ایک میسج کرتے ہیں، ایک انرجی کا تھوڑا سا انرجی دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے سے آپ کی وائٹل فورس رسپانس کیسے کر رہی ہے. اگر آپ کی وائٹل فورس 30 پہ رسپانس کر رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو 1M یا 10M یا CM دینے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو 30 کو ایک ڈوز دے دیں گے، پھر دوسری ڈوز دے دیں گے، اور آپ دیکھیں گے 2-3 ڈوز کے بعد وہ اس کا وائٹل فورس کام کرنے لگ جائے گا، اس میں انرجی ملنی شروع ہو جائے گی. پھر آپ سٹاپ کر دیں گے، دیکھیں گے کہ جدھر آپ کی میڈیسن کام کرنی شروع کر گئی آپ نے رک جانا. اسی طرح میں نے مثال دی، جیسے ایک بندہ ہے وہ سویا ہوا ہے، آپ اس کو بولتے ہیں بھائی اٹھ جاؤ، کہتا ہے اچھا اٹھ جاتا ہوں. ایک دفعہ پھر کہتے ہیں بھائی اٹھ جاؤ، کہتا ہے اچھا اٹھ جاتا ہوں. جب تیسری دفعہ کہتے ہیں بھائی اٹھ جاؤ، کہتا ہے اچھا میں اٹھ گیا ہوں. وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، آپ بار بار پھر دوبارہ چوتھی دفعہ نہیں کہتے اٹھ جاؤ، ایسے نہیں کہتے آپ. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیشنٹ کو دوائی دے ہی جا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی وائٹل فورس 30 پہ ہمارا میسج ایکسیپٹ کر چکی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو 200 دینے کی. جب اس کا لیول 200 پہ جائے گا پھر ہم 200 کی ڈوز کو اپلائی کریں، سٹیپ بائی سٹیپ. تو ہنیمن نے بھی یہ رول اپلایا تھا شروع میں 230 پہ جو اس نے پروونگ کی تھی، تو اس حساب سے اس نے اس کو چلایا تھا. تو میں اپنے جتنے ڈاکٹرز ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنی پریکٹس کو 200 اور 30 تک محدود رکھیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کو 200 کی ڈوز دینی بھی ہے تو اس کو ڈیلی ایک ڈوز آپ ریکمینڈ کریں اور اس سے فالو اپ لیتے رہیں کہ بھائی جب آپ کی مسئلہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا تو آپ نے میڈیسن کو کم کر دینا ہے. پھر آپ میڈیسن کو ایک دن کے بعد تیسرے دن ریپیٹ کریں تاکہ وہ ڈوز کو کم جائے اور وہ اس کی وائٹل فورس کام کرنے لگ جائے. اور 30 ایسے بھی نہیں صبح دوپہر شام دینی ہے. ایکیوٹ فیس میں آپ نے 3 گھنٹے بعد آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح 200 ایک ایسی ڈوز ہے جو کہ میڈیم ہے، آپ بوڑھے کو بھی دے سکتے ہیں، جوان کو بھی دے سکتے ہیں، بچے کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے کسی کو اس کی ایکوریٹ میڈیسن نکالیں گے، اگر آپ اس کو 200 کی ایک ڈوز بھی دے دیں گے، آپ یقین کریں گے اس کی ایکیوٹ فیس ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو میرے خیال سے دوسری ڈوز کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ پلاسکو ساتھ دے دیں تاکہ اس کو تسلی ہو جائے جو بھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پوٹینسی میں ہائی پوٹینسی کبھی نہیں دینی. خاص کر ان ڈاکٹرز کے سے میں بات کر رہا ہوں جو جونیئرز ہیں، جنہوں نے ابھی کلینک سٹارٹ کیا ہوا ہے، جن کو پوٹینسیز کے بارے میں علم نہیں ہے. کبھی بھی وہ یہ نہیں کہ ایک دم سے ہائی پوٹینسی پہ چلے جائیں اور پیشنٹ کو ایک طرح پیشنٹ کی جان لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو بہت اسٹڈیز چاہیے ہوتی ہیں، بہت دیکھنا پڑتا ہے. کچھ بیماریاں ایگریویٹ ہو جاتی ہیں، آرگن ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں. لہٰذا آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ لو پوٹینسیز پہ کام کریں، اپنے پیشنٹس کو لو پوٹینسیز دیں، ریپیٹڈ دیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریپیٹڈ دیں، اس وقت تک ریپیٹ کریں جب تک پیشنٹ کا مسئلہ آہستہ آہستہ، جب وہ 50-40% کا میں ٹھیک ہو رہا ہوں، پھر آپ اس میڈیسن کو کم کرتے جائیں۔ اگر ایک دن بعد دے رہے ہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد دے دیں، 2 دن بعد دے دیں، 3 دن بعد دے دیں، آپ دیکھیں گے آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دوائیاں بنا کے دینی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے 4-5 دوائیاں مکس کر کے دے دیتا ہے، وہ سنگل ریمیڈی نہیں ہے، وہ نقصان دے دیتا ہے، آپ کے پیشنٹ کو بھی نقصان دیتا ہے، آپ کی پریکٹس بھی خراب کر دے گا۔ لہٰذا آپ سنگل ریمیڈی نکالیں، اپنی ساری کوشش آپ اس چیز پہ نکالیں کہ آپ پیشنٹ کی صحیح ایکوریٹ میڈیسن نکالیں۔ آپ یقین کریں گے سیکنڈس میں رزلٹ آتا ہے، لیکن آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی کہ آپ اس کی صحیح ایکوریٹ میڈیسن نکالنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو پوٹینسی میں پرابلم ہی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے پوٹینسی جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے، انڈیا میں چل رہی ہے اور ممالک میں جو پوٹینسی چل رہی ہیں، جو ایم ڈی لیول کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں، وہ 200 سے اوپر دیتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 200 سے اوپر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ان کو اپنی میڈیسن جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن طریقے سے نکالی ہوتی ہے، وہ بڑی ایکوریٹ نکالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے ایل ایم پوٹینسیز پہ بھی میں بات کروں گا، وہ آگے جا کے انشاءاللہ کوئی ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے گی جس پہ ایل ایم پوٹینسیز کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کے فائدے اور زیادہ آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا میرے خیال سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کر دیتا ہوں۔ 30 کو آپ نے 3 گھنٹے سے پہلے نہیں ریپیٹ کرنا، 200 کو آپ نے 24 گھنٹے سے پہلے نہیں ریپیٹ کرنا، 1M اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو 1 مہینے سے پہلے کبھی ریپیٹ نہیں کرنا، اور اگر آپ 10M دے رہے ہیں تو 3 مہینے سے پہلے کبھی ریپیٹ نہیں کرنا، اور اگر آپ 10M کے بعد آپ CM دے رہے ہیں تو آپ کو 6 مہینے سے پہلے یا سال سے پہلے کبھی ریپیٹ نہیں کرنا۔ CM 1 سال تک کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ٹکتا نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اس تک جائیں نہ، آپ نیچے رہیں، اس لیول تک رہیں، 30 تک رہیں، 200 تک رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں، آپ یقین کریں گے پوری دنیا میں جو ہائی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ 200 کی ڈوز کو ریپیٹ کر کے دیتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ریمیڈی بھی ہوتی ہے، چاہے مائنڈ سمٹم ہو، چاہے فزیکل ہو، چاہے جرنلز ہو، وہ 200 کی 1 ڈوز دیں گے، پھر 200 کی اگلے دن دوسرے ڈوز دیں گے، پھر 200 کی اگلے دن تیسری ڈوز، 3 ڈوز دے کے چھوڑ دیں گے، اور ویٹ اینڈ سی کریں گے، 10-12 دن دیکھیں گے کیا رزلٹ آتا ہے۔ اسی طرح 30 کی اگر انہوں نے دی ہے تو 3 گھنٹے بعد ریپیٹ کریں گے، جدھر آپ کی وائٹل فورس آپ کے میسج کو ایکسیپٹ کر لے گی اور وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، آپ یقین کریں گے وہ پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے خیال سے میں اپنے ڈاکٹرز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ آپ 200 اور 30 سے اوپر کبھی بھی نہیں جائیں۔ جو بھی آپ کو سینئر ڈاکٹرز بتاتا ہے، آپ اس سینئر ڈاکٹر اپنے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے، آپ نے 200 اور 30 کی پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کے پیشنٹ ٹھیک بھی ہوں گے، اور آپ کے پیشنٹ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ سالوں سال ویٹ نہیں کر سکتے، نہ آپ کا پیشنٹ ویٹ کر سکتا ہے، آپ کے پیشنٹ کو اسی وقت رزلٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان بنا کے رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے، اور مجھے استقامت دیں۔ اللہ حافظ۔